नंबर 3 कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, इसको सैयद अमीन उल हक साहब पढ़ें जी। Thank you very much, Deputy Speaker Sahab. I invite the attention of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding not taking adequate measure against human trafficking mafia in the country, causing grave concern among the public. जी मिनिस्टर साहब। सर, इसमें बिलाशुबा ये एक बड़ा संजीदा मसला है और ये मुख्तलिफ़ औक़ात में हादसात भी हुए। अनफॉर्चुनेटली जो ज़ाहिर है इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर जो है वो गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। स्टेट एक हद तक तो उसमें कोशिश करती है, लेकिन मेरे ख़्याल में हमें मिल के अब सूबों को अपनी ज़िम्मेदारी जो पॉपुलेशन कंट्रोल की है वो लेनी होगी, जिसको हम सारे भूल चुके हैं। और जो वसाइल आपसे मिलते जुलते ममालिक में सर आपके कहने 15-16 करोड़ आबादी के लिए हैं, आज वो 25 करोड़ आबादी के लिए वो वसाइल है। ज़ाहिर है जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो फिर जाना, लोग खुद कोशिश करते हैं जाने के लिए, बट दिस इज़ नॉट एन आंसर टू दी कॉलिंग अटेंशन नोटिस। जहाँ तक सर ह्यूमन स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग के मैनेज को कॉम्बैट करने का ताल्लुक है, वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त उसको वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर ले रहे हैं। कुछ जो तफसीलात हैं उनका कुछ इस तरह से है कि साल 2023 में जो टोटल रजिस्टर्ड केसेस थे वो 2618 थे सर, और जो अरेस्ट हुई इनमें एजेंट्स की वो 1704 की हुई, और जो रेड बुक के लोग जो अरेस्टेड थे वो 25 लोग हुए। जो केसेस डिसाइड हुए उस साल वो पिछले सालों के भी होंगे, उनमें 409 लोग जो हैं उनकी कन्विक्शंस हुई। साल 2024 में 3456 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए। इनमें से 1638 लोग जो हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई। 38 रेड बुक के जो मोस्ट वांटेड स्मगलर्स हैं, ह्यूमन स्मगलर्स, वो गिरफ़्तार हुए, और उस साल में जो नंबर ऑफ़ कन्विक्शन था वो 458 पे गया सर। जून 23 में जो एजेंट्स आइडेंटिफाई किए गए वो 271 थे, उनमें से 163 को अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह दिसंबर 24 में जो इंसिडेंट्स हुए वो 42 थे, आइडेंटिफाइड 13 की गिरफ़्तारियाँ हुई। FIA के 22 ऑफिसर्स भी नॉमिनेट हुए और उनकी खिलाफ कार्रवाई हुई। सर 100 नेशन वाइड क्रैकडाउन में 176 जो नोटोरियस स्मगलर्स थे उनको गिरफ़्तार किया गया। 14 के करीब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स जो कि लंबे अरसे से नहीं थे मिल रहे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। रेड बुक के जो इंटरनेशनल एफर्ट्स के साथ लेके आए जिन्हें वो 4 थे सर। मास्टरमाइंड जो बैकग्राउंड में बैठ के काम करते हैं सर वो 15 लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। सर 42 करोड़ के करीब की उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीज़ की गई अंडर FIA एक्ट। बैंक अकाउंट्स की मद में भी सर 69.81 मिलियन जो है उसकी फ्रीजिंग हुई। 36 MLAs जो हैं सर वो रिक्वेस्ट हमने जनरेट की बाहर के ममालिक से उनको बुलाने के लिए, गिरफ़्तार करने के लिए, और जो रेड नोटिस हैं वो 13 के करीब जो हैं वो किए गए। सर जो ग्रीस में बोट एक्सीडेंट हुआ था वो 38 FIA ऑफिशियल्स को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया प्रॉपर इंक्वायरी के बाद, और उसमें प्रॉपर वो सारी प्रोसीडिंग्स हुई उनके ख़िलाफ़। 12 डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो हैं उन्हें चार्जशीट किया गया जून 2023 में, और फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के हवाले से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। सर 4 जोनल डायरेक्टरेट्स में एक्सप्लेनेशंस जारी की गई। 4 FIRs सिर्फ FIA ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ रजिस्टर की गई, और 20 FIA ऑफिशल्स को गिरफ़्तार करके उनको इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स 30 ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ हुई। ये जो अभी रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है दिसंबर 2024 का, और उसमें 2 जोन्स के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को ना सिर्फ हटाया गया है बल्कि जो सस्पेंशंस हैं उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है।
ٹوٹل جو آف لوڈنگ کا سر ایک سلسلہ ہے کہ جہاں پہ ایئرپورٹس پہ اب ہائی الرٹ کیا گیا، کیونکہ سر ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ مختلف ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پہ ویلڈ ویزا پہ ٹریول کرتے ہیں، ان میں لیبیا بھی ہے، کچھ اور ممالک ہیں، اور پھر وہاں سے جو ایجنٹس ہیں وہ انہیں بوٹس کے ذریعے اور کنٹینرز کے ذریعے وہاں سے سمگل کرتے ہیں۔ ان ڈیسٹینیشنز کے جو مسافر ہیں یا دیگر ایسی ڈیسٹینیشنز جیسے تھائی لینڈ ہے، کچھ اور بھی ڈیسٹینیشنز ہیں، ان کی سکروٹنی بہت سخت کی گئی ہے، اور ٹوٹل جو آف لوڈز کیے گئے ویلڈ ویزا کے باوجود وہ 23,468 لوگ 2023 میں، اور 2024 میں 27,432 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا، اور پراپر انویسٹیگیشن انکوائری کے بعد جو جینون تھے ان کو الاؤ کیا گیا، باقیوں کو ان کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے ذریعے کنٹرول کر لیا گیا۔ انٹرسیپشنز جو ٹوٹل ہوئی ہیں ہماری 2023 میں وہ 4,393 اور 2024 میں 5,515 ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے، اس پہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ سر بالکل ہم نے ڈے ٹو ڈے کام کر کے جو متعلقہ قوانین ہیں، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ لاز ہیں اور جو امیگریشن آرڈیننس ہے سر، اس میں بیسک چینجز لائی گئی ہیں۔ سزاؤں کو 5 سال 7 سال سے بڑھا کے 10 سال 14 سال کیا گیا ہے، نان بیلیبل کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے۔ جرمانے 1,50,000 اس قسم کی اماؤنٹس تھی، ان کو سر 5 ملین ایون 10 ملین 2 کروڑ تک کیا گیا ہے، تاکہ اس کا ایک اثر نظر آئے۔ ان کی جو پروسیکیوشن ہے سر وہ پہلے میجسٹریل کورٹس کے پاس بھی تھی اور ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس بھی تھی، اس کے لیے میکنزم چینج کر کے اب جو اسپیشل جج سینٹرل ہیں انہیں اور جو ایڈیشنل سیشن ججز نوٹیفائڈ صرف یہی کیس وہ سنیں گے، اور ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم میں ان کیسز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سر FIA میں اور منسٹری آف انٹیریئر میں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ باقاعدہ اسپیشل وہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، ڈیش بورڈز بنائے گئے ہیں، وہ آلموسٹ ڈیلی فیڈ بیک لے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اس پہ، اور جو ایک مین ٹارگٹ جس پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو چینلائز کرنا ہے۔ الٹرنیٹیوز میں انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جو ہمارے ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں، ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ایسی ڈگریز کروا سکتی ہیں جس کے ذریعے ایسے لوگوں کو تیار کیا جا سکتا ہے جو لیگل چینل سے باہر کے ممالک میں جائیں اور وہاں سے پاکستان کے لیے قیمتی زرعِ مبادلہ کمائیں۔ اس طرح سے ہماری یوتھ کی یوٹیلائزیشن ہے، جیسے نرسنگ میں، میڈی کیئر میں، ٹیکنیکل فیلڈز میں بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ایک دن راجہ صاحب نے بھی بطور سپیکر آسٹریلیا سے ہو کے آئے تو انہوں نے کہا میں اچھا خاصا وہاں پہ ڈسکس کی ہے، یہاں پہ بہت سکوپ ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یوتھ کم ہو رہی ہے اور ان کی ایلڈرلی پاپولیشن زیادہ ہے، وہ چاہتے ہیں سپورٹ چاہتے ہیں، تو سر اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب اس معاملے کے اوپر دونوں رخوں کو دیکھتے ہوئے پچھلے 2 ماہ سے بالخصوص ویکلی میٹنگز لے رہے ہیں، اور میں بھی کیونکہ پارٹ ہوں کئی ایسی میٹنگز کا، تو اس لیے یہ ساری انفارمیشن میرے پاس تھی، آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز اس معاملے کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے گا، اور یہ جو اللیگل ٹریڈ اور ٹریفک ہے ظاہر ہے اس پہ یہ بہت لوکریٹو ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو ہمیں پرابلم آتی ہے کہ جو وکٹمز ہیں وہ کیونکہ ان کے اپنے بینیفٹس ہیں ان میں، اور وہ کنسینٹنگ پارٹیز ہوتے ہیں، وہ سر گواہ نہیں بنتے اور وہ پروسیکیوٹ نہیں کرتے۔ وہ لوپ ہولز جو ان کو پلگ ان کرنے کی کوشش کی گئی ہے نئے قانون میں، وہ آپ کے سامنے آئے گا چند ہی دنوں میں انشاءاللہ۔ وہ بل ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ سب اس میں ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ اس مینس سے ہم جان چھڑا سکیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ سید امین الحق صاحب ٹو آسک 1 question۔ شکریہ جناب والا۔ آنریبل منسٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے جواب دیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک مافیا بنتی چلی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی اسمگلنگ مافیا کی وجہ کر پاکستان کا نام بیرون ممالک میں بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کا امیج فارن کنٹری میں تار تار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصولی طور پر میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک سخت طریقے سے عینی ہاتھوں کے ساتھ ان مافیاز کے خلاف نپٹنا چاہیے۔ آنریبل منسٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، 3 انہوں نے پروپوزل دے دیا کہ غربت ایک ریزن ہو سکتی ہے، انہوں نے فرمایا ان امپلائمنٹ ایک ریزن ہو سکتی ہے، اور ایک بات کی جو
میرا خیال ہے نہ سمجھنے والی تھی کہ پاپولیشن کنٹرول. دیکھیں یہ ان تمام چیزیں ہو سکتا ہے دیٹ مے بی دا ون آف دی فیکٹر, بٹ امپورٹنٹ کیا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں چاہوں گا آنریبل منسٹر صاحب اس کو غور سے سنیں بھی, کہ ہمیں ایک عوامی آگاہی مہم چلانی پڑے گی. ہمیں ان تمام دیہی علاقوں کے اندر, چھوٹے شہروں کے اندر, بڑے شہروں کے اندر, ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر, الیکٹرانکس میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا کے اوپر لازمی طور پہ کیمپین لانچ کرنی پڑے گی کہ اس سے ممالک کا کیا نقصان پہنچ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب والا, میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے آنریبل منسٹر ہیں, بالکل صحیح فرمایا ہے کہ پاکستان اور لیبیا کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. 5,000 لوگ آج بھی لیبیا میں موجود ہیں ادھر ادھر جانے کے لیے. لیکن میں آپ کی توجہ جناب والا 2024 کے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹیرفنگ رپورٹ کی طرف دلانا چاہتا ہوں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 5 سال سے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا گیا ان کے خلاف. ہمیں لازمی طور پر مجھے خوشی ہو رہی جب بتایا انہوں نے کہ پرائم منسٹر صاحب ایوری ویک رپورٹ لیتے. اٹس اے گڈ نیوز. میرا خیال اس پہ ہمیں ہاتھ سخت کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ آپ نے مجھے اچھی خبر دی کہ 2018 کا جو پریونشن آف ٹرافکنگ ان پرسن ایکٹ ہے, اس میں بھی تبدیلی لا رہے ہیں. اس میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی جو 2018 کا ایکٹ ہے. جناب والا یو ول بی شاک ٹو ہیئر, گرفتاری ہوتی ہے, ان کو فائن کیا جاتا ہے اور رہا ہو جاتے, اب دوبارہ اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. میرا اسپیسیفک سوال, میں آپ کو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میرے دائیں بائیں لوگوں کو آپ بہت زیادہ وقت دیتے ہیں. جب ہماری باری آتی ہے تو آپ ہمیں گھور گھور کر دیکھتے ہیں, تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. تو تھوڑی سی مہربانی, تھوڑی سی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو, تاکہ اگر ان کو 5 منٹ دیتے ہیں تو ہمیں 2 منٹ مل جائے. بڑی مہربانی. میرا اسپیسیفک سوال ہے. میرا اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ 2023 میں جو واقعات ہوا اس میں حکومت نے کیا ایکشن لیا, کتنی گرفتاری ہوئی, اور ساتھ ساتھ ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایف آئی اے اور امیگریشن کے لوگ جو کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں, لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں, سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں, ملتان ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں, یہ 4 بڑے ڈیسٹینیشن ہیں جہاں سے لوگ باہر جاتے, ان لوگوں کو کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزوں کو روک تھام کیا جا سکے؟ بہت شکریہ. جی منسٹر لاء. شکریہ جی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے فگرز رکھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایف آئی آرز بھی ہوئیں, سینکڑوں کی تعداد میں کنوکشنز بھی ہوئی ہیں ان سالوں میں. اور جہاں تک تعلق ہے ایف آئی اے آفیشلز کا, شاید یہ پہلی کیمپین ہے جو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ شروع کی گئی گریس والے انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے بعد, جس میں ایف آئی اے کے سینئر لیول آفیسر سمیت برطرف ہوئے 38 لوگ جن کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا, اور دیگر کوئی 30 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انکوائریز فیس کر رہے ہیں. تو یہ سارے میجرز لیے جا رہے ہیں. آپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں قوانین کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ایک لیگل پریکٹیشنر ہونے کا جو تجربہ ہے تھوڑا بہت, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قوانین کو سخت کرنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ جو سزاؤں کی سنگینی ہے, severity of punishment is not a deterrent. It is the certainty that if I commit a crime, I would be convicted. I would not escape liability. جو certainty of conviction ہے وہ deterrent ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنے procedural laws میں ایویڈنس ایکٹ میں ترامیم لانا تھی. وہ پیکج بھی تیار ہو گیا, میں اسی سیشن میں لے کرنے جا رہا ہوں. فوجداری قوانین میں 105 سے زائد ترامیم ہم نے دن رات کام کر کے تیار کی ہے, تاکہ وہ جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. ٹرائلز کے ٹائم لائنز فکس کیے ہیں, یہ جو ڈیلیز کے ٹیکٹکس تھے ان کو روکا گیا ہے, اریسٹ, ڈیٹینشن, انویسٹیگیشن کو. تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے. بہت شکریہ. شکریہ. سید حفیظ الدین صاحب ٹو آسک ون کوسچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب نے جو گفتگو کی اور جواب دیا اس کال اٹینشن کا, دیکھیے اصل ایشو جو ہے یہ کوئی بے روزگاری ایشو نہیں ہے, یہ سیٹلڈ ایریا سے پنجاب کے یہ ساری ایکٹیویٹی کنٹرول ہو رہی ہے. گجرات سے, گجرانوالا سے, آزاد کشمیر سے, یہاں سے لوگ ٹریول کر رہے ہیں. ابھی اس کے اوپر 3 ڈیفرنٹ قوانین اس وقت موجود ہیں جن رپورٹس کا یہ منسٹر صاحب دے رہے ہیں. 2023 کی ٹریفکنگ ان پرسن رپورٹ وغیرہ پاکستان کے اندر یہ میرے سامنے ہے. دیکھیے جو فیگر ہے اتنا بڑا ہے کہ جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ابھی کراچی سے یہ جو لوگ مرے ہیں
इनमें कराची से लोगों ने ट्रैवल किया है, लेकिन सारे के सारे तकरीबन सेंट्रल पंजाब से थे या साउथ पंजाब के कुछ थोड़े से लोग। इन्होंने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं से करना पड़ता है, और FIA की फाइंडिंग है, मैं मिनिस्टर साहब के गोशगुजार कर रहा हूं कि उनकी फाइंडिंग है कि ये तमाम के तमाम लोग लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे थे। भाई ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे थे या कुछ थे, ये पैसे दे के जा रहे हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो बनाई जा रही है, इस पे आपको गौर करना पड़ेगा। सिर्फ FIA एक इदारा जिन खवानीन के तहत ये गवर्न कर रहे हैं नहीं चला सकता ये मसला, उसके परव्यू और उसके स्कोप से बाहर है। अगर आप चाहते हैं इस मसले पे कोई काम करना तो इसके लिए प्रॉपर आपको अटेंशन पे करना पड़ेगी। इसकी उमूमी तौर पर दुनिया भर में बदनामी हो रही है हमारे हज़ारों लोग इस वक्त ईरान में हैं, हमारे हज़ारों लोग लिबिया के अंदर हैं, हमारे हज़ारों लोग जो वहाँ पर हैं यूरोप के अंदर, जिनको कैंप्स के अंदर रखा गया है। इस सारी सूरत हाल हम अपने लोगों के अगर ख्याल नहीं करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। मैं आखिरी में सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि इस सारे सिलसिले के अंदर कोई हमारी कमेटी बनाई जाए असेंबली की जो इस पे गौर करे, प्रॉपर सजेशंस दें हमें। हम लोगों से डायरेक्टली इन टच भी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। मिनिस्टर साहब चाहेंगे मैं फ़ोन पे भी बात करवा दूंगा। मैं डायरेक्टली इन टच भी, लोगों ने मुझसे 3-4 लोगों ने कांटेक्ट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, वी हैव टू एड्रेस इट प्रॉपरली। दिस इज़ नॉट द वे कि हम FIA के नाम के ऊपर सुकून से फातिहा पढ़ते रहें। FIA कुछ नहीं कर रही। FIA ने जिन लोगों को निकाला है उनमें इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, उनमें सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं और सिपाही हैं। इन बेचारों का क्या कसूर है? इनके हाई अप्स सारा काम करते हैं, इसको एड्रेस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी मिनिस्टर लॉ। वजाहत से अर्ज़ कर दिया क्योंकि इस प्रोसेस को मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ, और मैं अच्छी शाह साहब ने बात की कि इसको संजीदा लेना चाहिए और कमेटी का भी ज़िक्र किया। मैं सिर्फ ये इस्तदा करूँगा कि इस हाउस ने जो कॉन्फिडेंस दिया है कायदे अवान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, वो आप सब लोगों ने दिया है। और मैं ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूँ कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो कुछ फिंगर टिप्स पे 4 या 5 इश्यूज़ हैं जिन पे वो डेली कोई ना कोई एक ज़रूर मीटिंग करते हैं, उनमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है। और वो जैसे मैंने कहा था कम अज़ कम एक मीटिंग हफ्तावार ले रहे हैं पिछले 1 महीने से, और वो कहते हैं कि मैंने इसको फ़ाइनल फ्रेमवर्क करके तो फिर इसको छोड़ूंगा। तो आप हुकूमत को मौका दीजिए, रेस्ट अश्योर कि जो बेस्ट पॉसिबल इसमें चीज़ें हो सकती हैं, काम हो सकते हैं, वो आपको होते नज़र आएंगे। ज़ाहिर है ये आपने कहा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट का मसला नहीं है, गुर्बत नहीं है। सेटल्ड और सेंट्रल पंजाब में भी जूं ज़मीनें सुकड़ी हैं और आबादियाँ बढ़ी हैं, रोज़गार के मौक़े कम हुए हैं, तो इन अज़ला में जब वो ओवरसीज़ अफ्लुएंस नज़र आया है, लोगों को खुशहाली नज़र आई है, तो वो एक रेस लगी जिसकी वजह से ये चीज़ें भी आई हैं। अवेयरनेस कैंपेन पे आपकी इतला के लिए, ये मेरी इस रिपोर्ट में भी था, ऑलरेडी ये डायरेक्टिव जारी हो चुका है वज़ारत दाखिला को और मुतलका वजारतों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, कि वो एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें। और आपने देखा होगा कि अभी उसका फ़ेज़ 1 जो है, अब टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो इश्तिहारात जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसको और ज़्यादा चैनलाइज किया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे मैंने अर्ज़ किया, आने वाले हफ़्तों में ना सिर्फ लेजिस्लेशन आपके सामने आएगी बल्कि एक जामी रिपोर्ट में फिर भी पेश कर दूँगा, ताकि ये हाउस का इख्तियार है और राइट है आप लोगों का कि जो डिसीजंस कैबिनेट में या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में होते हैं वो आप तक मुहम पहुँचाए जाएँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मिस्टर फरहान चिश्ती साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। सर मैं वज़ीर कानून से सवाल करना चाह रहा हूँ। सर ये जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज़ बनाई थी जो पंजाब में जिन्होंने काम किया, जिनकी मीटिंग्स जो हैं 368 मीटिंग्स हुई, लेकिन उसका क्या तरीका, उसका क्या उस पर अमल दरामद हुआ उन चीज़ों का? अभी देखें दो जो है ना ये हादसात हुए आपके सामने,
اور کتنے جو ہیں بائی پاس ہو کے چلے بھی گئے ہوں گے, فائنل بھی ہو گیا ہوگا. چلے ایک تو سر یہ سوال ہے, اور دوسرا سوال سر یہ ہے میرا خاص کہ ہم انٹرنیشنلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے. بیسکلی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے اس کے لیے. انہوں نے کیا وہ چیزیں کی ہیں کہ لوکل ہیومن سے وہ جو ٹریفکنگ ہو رہی ہے, جیسے کہ بچوں کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں, لوکلی جو کر رہے ہیں, لوکلی انہوں نے کیا قانون پہ کیا کیا ہے, کیا درآمد ہوئی چیزیں, اس پہ ذرا بتا دیں. تھینک یو. اور کتنے گروہ پکڑے ہیں انہوں نے, اس پہ کیا سزائیں دی گئی ہیں, اس حوالے سے ذرا. تھینک یو. جی منسٹر لا. سوال ہے وہ صوبوں سے متعلقہ ہے, اور اس پہ صوبوں سے رپورٹ منگوائی جا سکتی ہے کہ جو ان کی ڈسٹرکٹ پرزنرز کمیٹیز ہیں ان کی پروگریس کیا رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جو انٹرنلی اگر کوئی ایسا دھندہ ہو رہا ہے تو کیا وہ کورڈ ہے اور اس میں کارروائی کیا ہے, تو جی ہاں جی وہ بالکل کورڈ ہے. جو بانڈڈ لیبر کے لاز ہیں وہ ہمارے ہاں بالکل ان پلیس ہیں, اور جبری مشقت کا جو قانون ہے وہ تمام صوبوں میں رائج ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بھی اس میں سزائیں بھی ہیں. اس کے علاوہ سیشنز لیول کے اوپر, ایڈیشنل سیشنز ججز کے لیول کے اوپر بھی ایک پٹیشنز کا میکنزم ہے. اگر کسی کی گریونس ہو تو وہ فوری طور پہ وہاں پہ پٹیشن فائل کرتے ہیں, پروڈکشن آرڈر ہوتا ہے, ریلیز بھی ہوتی ہے, ساتھ قانونی چارہ جوئی کا حکم بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ملک میں یہ ایشوز ہیں, ان سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی. یہ پروونشل گورنمنٹس کو بڑا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. بچوں کی جو یہ فورسڈ بیگری ہے اور اس کے بارے میں بھی قوانین موجود ہیں, بلکہ یہ جو ہمارے گداگروں والا ایک ایشو انٹرنیشنل لیول پہ اچھالا گیا اس کو بھی ڈیل کیا ہے, اس پہ بھی لیجسلیشن جو ہے وہ کی گئی ہے. اٹ وڈ بی کورڈ انڈر دا لا. شکریہ جی. جی مسٹر احمد سلیم صدیقی صاحب ٹو آسک ون کوشچن. میں وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے کچھ افسران کے خلاف تو آپ نے انکوائری کی اور ان کو سزائیں دیں, لیکن مکمل طور پر اس ڈپارٹمنٹ کی اوور ہالنگ ہونی چاہیے. یہ ڈپارٹمنٹ انسانی اسمگلنگ میں مکمل طور پر ملوث ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی طرف معاملے کو نہ ٹالے بلکہ اپنے آپ کو دیکھے, تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہا ہے بالکل بھی, اور اس کے جو برے اثرات ہو رہے ہیں وہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہمارے پلین ڈرین ہو رہا ہے, اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو ویزے نہیں مل رہے جو میرٹ پر ہیں, لوگوں کو جو ہے ویزے نہیں مل رہے جن کو اسکالرشپ مل چکی ہے. رستے بند ہو رہے ہیں, دروازے بند ہو رہے ہیں, اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب وفاق کے پاس کچھ نہیں بچا ہے. ان کے 400 ڈپارٹمنٹ بند ہونے والے ہیں اور گریجولی بند ہو رہے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ ہی نے PWD کو بند کیا ہے اور دیگر ادارے بھی بند ہو رہے ہیں. یہاں پر روزگار نہیں ہے. اگر کوئی باہر جانا چاہ رہا ہے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ رستے بھی بند کر دیے ہیں. برائے مہربانی اپنے ڈپارٹمنٹس کو دیکھیے کہ وہ کیا کچھ گل کھلا رہے ہیں اور اس سلسلے کو بند کروائیے. بہت شکریہ. یہ منسٹر لا. وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس کی طرف توجہ مبذول کروائی. بالکل ایف آئی اے جو ہے وہ ایک وفاقی محکمہ ہے, وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے, اور اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ ایکسیپشن لوں گا کہ پورے محکمے کو مورد الزام ٹھہرا دیا. محکموں میں اچھے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں. ایف آئی اے نے جہاں پہ کچھ اس میں بلیک شیپس تھیں جن کو آئیڈینٹیفائی کر کے ملازمت سے برخاست کیا گیا اور کچھ کے خلاف کارروائی جاری ہے, وہاں پہ بہت سارے فرض شناس آفیسرز بھی موجود ہیں جو اپنی سرکاری تنخواہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور اس محکمے نے مختلف ادوار میں اور ایون ابھی بھی مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اچھا پرفارم بھی کیا ہے. تو ہمیں میرے خیال میں کسی محکمے کو ایز اے ہول اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ سے, میں بڑی معذرت سے کہوں گا, سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے سے اجتناب کرنا چاہیے. میں نے جیسے آپ کے سامنے فگرز رکھے ہیں,
کہ حالیہ مہینوں میں ایک میسیو کیمپین کے ذریعے ایف آئی اے میں جو لوگ انوالوڈ تھے ہیومن ٹریفکنگ، کیونکہ ابھی انڈر ڈسکشن یہ ہے، اس میں ملوث لوگوں کو برخاست کیا گیا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں شاید ایک وقت پہ کسی ایک محکمے میں ایک ایشو کے اوپر اس طرح کی انکوائریز جو کہ چند مہینوں میں کنکلوڈ کر کے 38 افسران، جن میں کہا گیا کہ چھوٹے لیول کے نہیں، اس میں ہر ٹیئر کے آفیسرز موجود ہیں، اور جو میں نے پھر کہا فلور آف ہاؤس پہ کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ جو بھی ہو وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور اس معاملے کے حل تک وہ کہتے ہیں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہم ایز اے ٹیم اس پہ کام کر رہے ہیں، منسٹر انٹیریئر ڈیلی اس پہ فیڈ بیک لیتے ہیں، ایک ڈیش بورڈ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے، ساری ایکٹیویٹی جو ہے، اور اسی وجہ سے آج کل آپ کو شکایت بھی آئے گی، اس کی وجہ سے کئی دفعہ تنقید شروع ہو جاتی ہے، جی آف لوڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم نے روکنا ہے تو پھر کچھ سخت میئرز بھی لینا پڑیں گے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ سید وسیم حسین صاحب ٹو آسک ون کویسچن۔ تھینک یو مسٹر ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میرا کوشچن ہے کہ جو 2018 کا قانون بنایا گیا تھا اور جو قانون بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کمیٹی کے سامنے رکھا جائے، جو کالنگ اٹینشن کی یا ایوان کے سامنے رکھا جائے کہ کیا قانون بنایا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں بیوروکریسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دے اور خدا نہ خواستہ پھر پرابلم ہو۔ تو یہ 2018 کے بعد 2025 کے اندر یہ قانون بنایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشاورت کے ساتھ اگر بنے گا تو زیادہ بہتر رہے گا، اور وزیر قانون جو ہیں وہ بہت اچھے انداز کے اندر 26ویں آئینی ترمیم بھی لے کے آئیں، وہ بھی اس ایوان کے سامنے پورے پاکستان کی 26 کروڑ عوام کے سامنے، تو بہتر یہی رہے گا کہ سب کی موجودگی کے اندر اگر مشاورت کے ذریعے ہم قانون سازی کریں تو بہتر رہے گا۔ بہت شکریہ۔ منسٹر لا۔ ایبسلیوٹلی جناب اسپیکر، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ قانون سازوں کے بغیر ہو جائے، اور نہ صرف کمیٹی میں آئے گا بلکہ جب انٹروڈیوس ہوگا تو ریسٹ ایشور میں اس کی ایک ایک شک آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر وہ انٹیریئر کی کمیٹی میں جائے گا۔ قانون وہی ہے، اس میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ جہاں تک مجھے زبانی یاد پڑتا ہے، میں نے اس پہ کافی گھنٹے صرف کیے اور محکموں کی بھی اس میں انپٹ لی گئی، تو کچھ میکنزم درست کیے گئے ہیں، یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کا فورم آف ٹرائل چینج کیا گیا ہے، سزاؤں کو جو ہے وہ سخت بنایا گیا ہے، جہاں پہ 3 سال سزا تھی کئی جگہ پہ اسے 7 سال یا 10 سال کیا گیا، جہاں پہ 5 سال تھی وہ 14 سال تک بھی سزائیں جو ہیں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، اور جو جرمانے ہیں ان میں بہت زیادہ کئی گنا اضافہ ہے، 5 لاکھ سے 2 کروڑ تک بھی ہیں۔ وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ انہیں کمیٹی میں بھی، انٹیریئر کی کمیٹی میں جو آپ کی پارٹی کے نمائندے ہیں وہ بھی وہاں پہ آپ کو بتائیں گے۔ یو کین آلسو جوائن پروسیڈنگز، آپ اس معزز ایوان کے رکن ہیں، چیئرمین کمیٹی سے کہہ کے آپ ضرور اس میں شرکت کیجئے گا، اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس مینس سے نمٹنے کے لیے جو وزیر اعظم صاحب کا ویژن اور مشن ہے اس وقت، اس میں آپ سب لوگ تعاون کریں گے، اور ہم اس معاملے سے انشاءاللہ والعزیز سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ۔